हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। जैसा कि यार मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, भाइयों का चैनल में ऐसे ही नहीं बोलता। सीरियसली ये जो चैनल है जो ग्रो किया है आप भाइयों के सपोर्ट से हुआ है। बहुत अलग अलग कंट्रीज से भाई हैं, अलग अलग कम्युनिटी से भाई हैं। मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ और दिल से आप लोगों को मैं प्यार करता हूँ यार। आप लोग नहीं होते तो मैं क्या ही होता, मेरा चैनल कुछ भी नहीं ग्रो कर रहा होता। तो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे शुरू से लेके और अब तक कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मैं भी आपकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरूंगा। कभी भी कुछ गलत कंटेंट आप लोगों को नहीं दूंगा गाइस। तो एक वीडियो है मेरे पास, हज्जाज बिन यूसुफ की हकीकत, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खिलाफत, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का वीडियो है। इनकी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने रिएक्शन कर चुका हूँ। इस वीडियो का भी रिएक्शन करने के लिए एक भाई है, उन्होंने मुझे लिंक दिया था। तो सबसे पहले मैं उन भाइयों को थैंक यू करना चाहता हूँ जो मुझे डायरेक्ट वीडियो का लिंक ही दे देते हैं, नाम ना लिख के। नाम भी लिखते हैं बहुत सारे भाई, उनको भी थैंक यू। लिंक दे देते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। और एक दो भाई हैं वो डायरेक्ट मुझे मेल करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। रिएक्शन बाबा .official इंस्टाग्राम है। अगर कभी कभी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाता तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं गाइस। तो आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। देखते हैं क्या सब है इसके अंदर। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, लेट्स प्ले गाइस। अली भाई, अगला सवाल है, हज्जाज इब्न यूसुफ कौन था? सुना है बड़ा जालिम था और ये भी सुना है कि कुरान हकीम के एराब यानी ज़ेर ज़बर पेश भी उसी ने लगवाए थे। शाह जी तुसी सुनया नहीं, तुसी तो मारा भी खा दिया ने आले उमैया दियाँ। ठीक है, हज्जाज इब्न यूसुफ जो है एक बहुत जालिम शख्स था, आले उमैया में से था। उनका खिदमत गुजार बनु सकीब में से था। आले उमैया से मुराद है कि उमैया वाला था, खुद वो यानी बनु उमैया में नहीं था, बनु सकीब में से था। हज्जाज इब्न यूसुफ अब्दुल मलक बिन मरवान का राइट हैंड था और कूफे का गवर्नर था। और फिर उसको लालच दी गई कि तुम अगर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को कत्ल कर दो तो तुम्हें हिजाज का गवर्नर बना देंगे, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने मरवान के दौर के अंदर 9 साल के लिए वहां पे खिलाफत कायम कर ली थी। शहादत हुसैन के बाद मुसलमान हुकूमतें 2 हिस्सों में बट गई थी, शाम में और बाकी सारे एरिया में यजीद यानी हुक्मरान था। और यहाँ पे चूँकि शहादत हुसैन के बाद आपको पता है वाक़या हर्रा हुआ और उसकी वजह से एक रिवेंज था शहादत हुसैन के। रिवेंज में चूँकि अहले मदीना ने बैत तोड़ी थी, इसलिए यजीद ने हमला करवाया था मदीना शरीफ पे, उसे वाक़या हर्रा कहते हैं। उसके बाद खाना काबा शरीफ में इस पूरे एरिया में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने हुकूमत कायम कर ली। फिर इनको भी शहीद करने के लिए उसने भेजी फ़ौज, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। फिर मरवान बाद में आया, बीच में कुछ अरसे के लिए यजीद का बेटा था मुआविया, लेकिन उसने छोड़ दिया, मुआविया इब्न यजीद। बाद में मरवान भी कोशिश करता रहा, कामयाबी नहीं हुई। जब उसका बेटा अब्दुल मलक बिन मरवान बना ना, तो उसने हज्जाज इब्न यूसुफ जालिम शख्स को भेजा और उसने फिर दोबारा से यानी चढ़ाई की। और ये पूरी डिटेल आपको सही मुस्लिम में मिलेगी, किताबुल हज चैप्टर में। और मिशकात में भी आपको 30वीं जिल्द में जो कुरैश के मनाकिब वाला बयान है ना, उसमें आपको मुस्लिम शरीफ की हदीस मिलेगी। एग्जांपल के साथ एक हदीस ये मिलेगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब और एक जालिम शख्स पैदा होगा। एक कज़्ज़ाब और एक जालिम। कज़्ज़ाब के बारे में यानी लोगों का दावा है मुख्तार सकफी, हमें कोई दलील नहीं मिली। तिरमिज़ी से एक लेके आते हैं, लेकिन वो इमाम तिरमिज़ी ने कहा है कि कहा जाता है, कहा तो बहुत कुछ जाता है, सनद बयान नहीं की है। बहरहाल अस्मा बिनते अबी बकर, सैयदा आयशा की जो बड़ी बहन थी, उन्होंने कहा कि ये जो बनु सकीफ का जालिम है वो हज्जाज इब्न यूसुफ है। ये सही मुस्लिम में और पूरी हदीस मुस्लिम शरीफ में मिशकात में 30वीं जिल्द में आपको मिलेगी पूरी डिटेल हदीस कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को इसने शहीद करवा दिया और मक्के के दरवाजे पे उसने उनकी लाश टांग दी इबरत के लिए। नाऊज़ु बिल्लाह, सहाबी रसूल की, आम सहाबी नहीं, सहाबी रसूल का बेटा, अशरफ मुबश्शरा हज़रत ज़ुबैर का बेटा, हज़रत आयशा का भांजा और सैयदा अस्मा का बेटा। और ये वो शख्स है, बुखारी शरीफ में आता है कि जी कुफार मक्का कहते थे कि हमने बंधन कर दिए, मुसलमानों की औलाद नहीं होगी। पहला बच्चा जो पैदा हुआ वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से इनको घुट्टी दी थी खजूर की। ये घुट्टी देना भी सुन्नत है, सही बुखारी में आता है, ये आम बंदा नहीं है। इनकी लाश टांग दी। अब्दुल्ला इब्न उमर वहाँ से गुजरे और कहा कि ए अबू खुबैब तुम पर सलाम हो, ये उनकी कुन्नियत थी, और उन पर सलामती भेजी और कहा कि ये जो आले उमैया के लोग हैं तुम्हारे बारे में झूठ बोलते हैं, तुम ऐसे नहीं थे, तुम बहुत इबादत गुजार थे, तुम बहुत नेकोकार थे, और मैं तुम्हें मना करता था
یعنی وہ عبداللہ ابن زبیر کو منع کرتے تھے کہ آپ حکومتی معاملات میں نہ پڑھیں. ذرا ان کی پیسو نیچر تھی, ان کی ایکٹیو نیچر تھی. تو بہرحال یہ وہ پڑھ کے چلے گئے وہاں سے. تو بعد میں حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر نے تو بڑے تعریفی کلمات, یہ لادہ بات ہے, حجاج بن یوسف نے بعد میں عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروا دیا. آل امیہ نے کسی کو نہیں چھوڑا, جو ان کے حاکم بھی تھے ان کو بھی شہید کروایا. یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حج والے چیپٹر میں کہ حجاج بن یوسف تیمارداری کے لیے آیا عبداللہ بن عمر کی, کہا کہ مجھے پتہ چل دینا آپ کو کس نے مروایا ہے. یعنی وہ زہر آلود نیزہ مار دیا گیا تھا حج کے دوران, کیونکہ امیر حج یہ ہوتے تھے, تو گورنر وہ تھا, وہ کہتا تھا منو امیر حج کیوں نہیں بنا دے, ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عمر کیوں امیر حج ہوتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے. یعنی تو اب ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا, ظالم آدمی تھا. تقیۃ نہیں انہوں نے ایک بات کی, میسج کنوے کر دیا. تو وہ مسلم شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ عبداللہ بن عمر چلے گئے تو حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا, تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے عبداللہ بن زبیر کی لاش اتار کے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دو. یہ وہ لوگ ہیں سر, یہاں لوگ آل امیہ کانفرنسز کروا رہے ہیں. یہ صحابہ کی لاشوں کو ان لوگوں نے, یہ مسلم شریف ہے سر, یہ موضوعات شریف نہیں ہے, یا یہ تاریخ شریف نہیں ہے آل امیہ اور آل عباس کی لکھوائی بھی. یہودیوں کے قبرستان میں لاش پھینک دی, اور پھر یہ کہا کہ اس کی ماں کو بالوں سے گھسیٹ کے میرے پاس لے کے آؤ. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اور ماں کون؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر. تو اسماء بنت ابی بکر کو جب یہ پیغام پہنچا نا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تو ان کا جی آپ کو بلا رہے ہیں وہ, اور اگر آپ نہ آئے تو بالوں سے گھسیٹ کے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اسما نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جاؤ, میں نے تو نہیں جانا. اب وہ جو آئے تھے ان کو بھی شرم آئی کہ یار حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے, یہ عائشہ کی بڑی بہن ہے, اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کی ماں, اور بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں. تو پھر حجاج ابن یوسف غصے سے خود آیا. یہ پوری ڈیٹیل مسلم شریف میں, مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی. آیا غصے سے اور آ کے اسماء بنت ابی بکر کو کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا عشر کیا ہے. ایک ماں اس کے بچے کی لاش کو لٹکایا اتنے دنوں کے لیے, اور پھر آ کے یہ بات بھی کر رہا ہے. تو اسماء بنت ابی بکر نے صحیح پھکی والا جواب دیا آگے سے. اس نے کہا دیکھ میں نے اس کو کیسا برباد کیا. اس نے کہا حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے, اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے. تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی, اس نے تیری آخرت برباد کر دی. تو کامیاب کون ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر. اور آگے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا. کذاب تو ہم دیکھ چکے, ظالم تو ہے. حجاج ابن یوسف سے کہا ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ 2 آزار بند والی. یہ سیدہ اسما کی یعنی آپ سمجھ لیں ایک خصوصیت کے طور پہ بیان کیا جاتا تھا, 2 آزار بند والی. تو اس نے کہا ہاں. تو ان کا تجھے پتا ہے یہ 2 آزار کیوں تھے؟ ایک یہ جو آزار میں باندھا کرتی تھی نا ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے میں غار ثور میں جایا کرتی تھی, اور دوسرا آزار میری تہمت ہوتی تھی جس سے کوئی عورت بھی آزاد نہیں ہو سکتی, اور اس وجہ سے میرا نام پڑ گیا تھا 2 آزار بند والی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے. تو آپ اندازہ کریں کہ آل امیہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں. صرف آل رسول کے ساتھ ظلم نہیں کیے, باقی صحابہ کی اولاد کے ساتھ بھی. یہ جو آج جو ہے وہ سعودیہ کے ریال لے کے ان کے فضائل و برکات جھوٹے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں, یہ اپنی دنیا بچانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ان کی جھوٹی وکالت کر کے. اور سر آپ کو حقائق اگر جاننے ہیں نا تو آپ یہ میرا ریسرچ پیپر پڑھیں, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے. تو یہ جناب حجاج ابن یوسف تھا اور یہ اس کی اصلیت تھی. پھر اس کا اینڈ بھی ہوا ہے سر, ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے نا, ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے. پھر اس کو پھر کینسر ہو گیا تھا اور بڑی یہ بری بھیانک موت مرا ہے. اور موت کی اس نے آخری جس صحابی کو قتل کروایا وہ سعید ابن جبیر تھے, تابعی.
ٹھیک ہے نا. وہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے, وہ میں بیان کروں تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا. اس کے بعد پھر وہ کسی پہ قادر نہیں ہوا قتل کرنے پہ, اور پھر بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے, ان کا مجھے روزانہ ہر شخص کے بدلے میں 1 دفعہ قتل کیا جاتا ہے, اور اس کے بارے اس سعید ابن جبیر کو قتل کرنے کے بدلے میں 100 دفعہ قتل کیا جاتا ہے, جو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا. وہ بھی شیان علی میں سے تھے, خیر التابعین ہے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس کے شاگرد. بہرحال یہ حجاج ابن یوسف کی پھر اخیر بڑی بری ہوئی ہے نا, یعنی یہ پھر بعد میں ولید ابن عبد الملک بنا, عبد الملک بن مروان کا بیٹا خلیفہ, اور اسی دوران ولید نے یہ مہم چلانی شروع کی کہ کیونکہ اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا ولید بنے گا, اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک بنے گا. تو اس نے یہ مہم چلائی کہ نہیں میرا بھائی نہیں بنے گا, میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کیوں نہ بنے. یہ تحریک اس نے چلائی. جب یہ تحریک چلائی نا تو سارے گورنر, آپ کو پتا لائی لاگ ہوتے ہیں, سارے مان گئے. ایک گورنر ایسا تھا جس نے کہا کہ نہیں, وہ عمر بن عبدالعزیز تھے, مدینہ شریف کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی. وہ بہنوئی بھی تھے اس کے ولید کے. مروان کے 2 بیٹے تھے, ایک عبد الملک اور ایک عبدالعزیز. عبدالعزیز کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز ہے, یہ بھی مروان کی اولاد ہے. لیکن دیکھ لیں, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں نا آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز. مولانا طارق جمیل صاحب کو میں کہتا ہوں نا آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز. ٹھیک ہے, آپ سمجھ آئی کیوں کہتے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز نے مخالفت کر دی, انہوں نے کہا نہ. اب وہ کیا ہوا کہ اس نے پکڑ کے عمر بن عبدالعزیز کو قید میں ڈال دیا, چونکہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا وہ بڑے محبوب گورنر تھے اپنے علاقے کے, تو بڑی شورش برپا ہو گئی. اسی دوران ولید بن عبد الملک اچانک مر گیا, تو آٹومیٹیکلی سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا, اس کا چھوٹا بھائی. اور ان کی بہن تھی فاطمہ, وہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی. اس لیے کہتے ہیں فاطمہ سے زیادہ طاقتور عورت کبھی نہیں گزری, کہ جس کا باپ بھی 3 براعظموں کا خلیفہ, جس کے 4 بھائی 3 براعظموں کے خلیفہ, اور جس کا خاوند بھی 3 براعظموں کا خلیفہ. اور بڑی درویش عورت تھی وہ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان. تو فاطمہ جو تھی نا درویش عورت, اس کی بیوی. اب وہ سلمان بن گیا خلیفہ. سلمان جو خلیفہ بنا تو اس کو یہ چیز معلوم تھی کہ میری خلافت میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن عمر بن عبدالعزیز کی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے دماغ میں تھا کہ اگر عمر بن عبدالعزیز نہ ہوتا تو میرا بھتیجا اس وقت خلیفہ ہوتا, اور مجھے تو اس نے معزول کر دیا تھا میرے بڑے بھائی نے. تو اس لیے وہ ان کو یعنی آگے آگے رکھتا تھا. مسجد نبی شریف کی امامت بھی کراتے تھے. انس بن مالک کے بارے میں سنن نسائی میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بڑے عرصے کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے, اور وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. 99 ہجری میں خلیفہ بنے, اور 101 ہجری میں صرف 38 سال کی عمر میں آل امیہ نے زہر دے کے ان کو شہید کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو یعنی یہ گورنر تھے اور سلمان خلیفہ بن گیا. پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ حجاج ابن یوسف کو معزول کیا جائے, یہ ظالم آدمی ہے. اس نے کہا حجاج نام کے جتنے بندے ہمارے گورنمنٹ میں ہیں سارے معزول, جیلوں میں ڈلواؤ ان کو. ٹھیک ہو گیا. اب جب یہ جیلوں میں گئے نا تو محمد بن قاسم کا بھی رگڑا لگ گیا, جس نے یہاں پہ وہ حجاج ابن یوسف کا کیا تھا, رشتہ دار تھا نا, بانجا تھا نا, بانجا یا بھتیجا. تو اس کو پھر مفتے میں رگڑا لگ گیا, اس کو پھر بلا کے جیل میں ڈالا گیا. وہ کہتے ہیں نا جی وہ نباز جیل ہی پاتا سی, اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا. تو حجاج ابن یوسف کے جتنے بھیجے ہوئے تھے نا, اس کو چونکہ وہ گورنری سے گیا تو اس کے بھی سارے فرستادے فارغ ہو گئے. اور پھر یہ خیر بڑی بری موت مرا, یعنی اس کو پھوڑے نکل آئے اور پیپ نکلتی تھی. پھر مرتے مرتے یہ کہتا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ محبت کر, جو ساڑھے لوگ بھی کہتے ہیں. حسن بصری کو کسی نے بتایا کہ وہ تو کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو میرے گناہوں کو تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو حسن بصری نے فرمایا حجاج چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاری ہے اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے. نہیں ہوتا کہ دونوں جہانی مٹھے باؤ, دونوں جہاں تو نہیں مٹھے میں آ سکتے نا, یا دنیا یا آخرت. ٹھیک ہو گیا. تو خیر یہ مارا گیا. پھر سلمان جو ہے نا, اس کی جب موت کا وقت قریب آیا اس کو بھی ایک بیماری لگ گئی. تو اس نے ارادہ کیا کہ
اپنے چھوٹے 2 بھائیوں کو خلافت کے لیے نامزد کرے. تو اس کا ایک اسسٹنٹ تھا، رجا اس کا نام تھا، بڑا نیک تھا وہ. اس نے کہا کہ اگر تو میری ماننا تو عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دے. اس نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی اس کو مار دیں گے، مانیں گے نہیں. اس نے کہا نہیں، ان کا علاج ہے میرے پاس، دیکھ تو اگر خلیفہ بنا تو اس کی وجہ سے بنا ہے. عمر بن عبدالعزیز حادثاتی طور پہ جو ہے نا وہ خلیفہ بن گئے تھے، ورنہ ان کو کس نے بنانا تھا اتنے نیک آدمی کو. ان کا یار اس طرح کر کہ تو نا ایک بند وصیت لکھ کے اس کو سیل کر دے، اور کہہ کہ اس سیل کے اوپر بیعت لو کہ نیکسٹ خلیفہ کون ہے، اور جو بیعت نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز تیرے بعد خلیفہ ہے، اور اس کے بعد تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد میرا جو بھائی چھوٹا ہے یزید اور ہشام وہ خلیفہ ہے. تو ان کو بھی امید لگ جائے گی چلو 80-60 باری بھی آ جائے گی. یہ لکھ کے نا جناب سیل کر دی گئی. اب سیل لے کے جب باہر آئی میدان جنگ میں، خیمے سے باہر نکلے اور کہا جی امیر المومنین نے اپنا سکسیسر مقرر کر دیا ہے، اس کے اندر اس کا نام ہے، تو بیعت کرو بند پہ. وہ بھائی آگے لالچی، انہوں نے کہا نہ کھول کے پڑھ ساڈا نام لکھے کہ نہیں. انہوں نے کہا میں کہنا تہاڈا نام لکھے نہ تو لکھے سی، لیکن یہ نہیں پتا کہ کہڑے نمبر تے لکھے ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز آگے کہتے ہیں رجا مجھے بتا دے کہیں میرا نام تو نہیں لکھ دیا، ورنہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں، میں خلافت کا بار نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہو. یہ آپ اپروچ کا فرق دیکھ لیں. تو رجا کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک ہی جھوٹ بولا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، وہ یہ تھا کہ میں نے کہا عمر تیرا نام نہیں ہے بیچ میں، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان ایسے حکمران سے محروم نہ ہو جائیں. کہتے ہیں جب وصیت کھولی گئی، جب پڑھ کے سنائی گئی عمر بن عبدالعزیز، تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. 2 بندوں کے سہارے، ایک 35 سال کا نوجوان 2 بندوں کے سہارے لا کے ممبر تک لایا گیا پہلا خطاب کرنے کے لیے، اور آل امیہ کے چہرے لٹک گئے. لیکن جب پڑھا کہ ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بنیں گے تو ان کو امید لگ گئی. ان کا چلو ٹھیک ہے ساڈا یار بنوئی ہے نا 100 کرو، کیڑا باہر دا بندہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دادا تو ساڈا مروان ایک ہی ہے نا. ٹھیک ہو گیا، پردادا. تو یہ پورا معاملہ ہوا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام یوں خلیفہ بنے. پھر سر 2 سال صرف ان کو رہنے دیا ہے، 2.25 سال، جتنی حضرت ابوبکر کی خلافت کا ٹینیور ہے نا اتنا ہی ان کا. اور دیکھ لیں اسلام میں 5 خلفاء ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی کے بعد 6ٹھا خلیفہ ان کو مانا جاتا ہے. بیچ میں کسی کو خلیفہ نہیں مانا جاتا. الا من حاج النبوہ. 2 سال کے اندر، 2.25 سال کے اندر انہوں نے پچھلے 40 سال میں آل امیہ نے جتنی لوگوں کی جدادیں ہتھیائی تھی نا ان کی اولادوں کو بلا کے واپس کی. جو جاگیر فدق تھی وہ بنو ہاشم کے حوالے کر دی. اور ممبروں پہ جو پچھلے 60 سال سے سب و شتم ہو رہا تھا مولا علی پر، لعنت کروائی جاتی تھی، وہ بند کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ والی آیت خطبے میں داخل کی. اور تبدیلی آ گئی جناب. یہ تبدیلی تھی جو آئی. اور راوی کہتے ہیں کہ جی عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے نا، اس سے پہلے تک یہ حالت تھی کہ لوگوں کی چوراہے پہ یہ گفتگو ہوتی تھی تیرے کتنے پلاٹ ہیں اور تیرے کتنے بنگلے ہیں اور تیری کتنی بیوی ہیں. اور جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو چوراہوں پہ یہ گفتگو ہوا کرتی تھی کہ تو نے اس ہفتے کتنے نفلی روزے رکھے اور کتنا قرآن پڑھا. کیوں کہ جب عمر بن عبدالعزیز جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو 10-10 15-15 پیوند ان کے کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یار 3 براعظموں کا حکمران اگر اس حال میں رہ رہا ہے تو سر ہم کیا. میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر خود خطبہ دے رہے ہوں شاہ فیصل مسجد کے اندر سادہ سے شلوار قمیض کے اندر، تو شلوار قمیض خود بخود ہی فیشن بن جائے گا. ویسے وہ پہنتے شلوار قمیض ہی، مجھے بڑی خوشی ہوئی چائنا میں بھی اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، تو خود بخود کی فیشن بن جائے گا. اتنی تبدیلی آئے گی. اور لوگوں کی یہ گفتگو ہوا کرتی تھی، گفتگو تک چینج ہوگی. حکمران سے کتنا فرق پڑتا ہے. خیر پھر یہ زہر ایسے حکمران کدھر ہضم ہوتے ہیں، پھر ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. لیکن انہوں نے اتنی تبدیلی کر دی تھی، اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے. یہ واحد مجدد ہے اسلام کی ہسٹری میں جس کو سنی اور شیعہ دونوں مجدد مانتے ہیں. اس کے بعد کسی مجدد پہ متفق نہیں ہے سوائے امام مہدی 12ویں مجدد کے، 12ویں خلیفہ کے.
یہ ہیں وہ شخص عمر بن عبدالعزیز. چونکہ حجاج ابن یوسف کی بات تھی تو حجاج ابن یوسف کا انجام بھی بتانا تھا, اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی تھیں تو میں نے بتا دی اس لیے. اچھا, اس سوال کا بھائی دوسرا حصہ تھا کہ وہ جو کہتے ہیں قرآن حکیم پہ اعراب زیر زبر پیش. ہاں جی, اعراب والا جو مسئلہ ہے نا حجاج ابن یوسف والا, یہ بھی آل امیہ کا دعویٰ ہے. آپ امام قرطبی کی تفسیر اٹھائیں, انہوں نے تو کہا ہے کہ مولا علی کے جو شاگرد تھے ابو الاسود الدولی, انہوں نے مولا علی نے ان کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا کوفے کا, اور مولا علی کے کہنے پر انہوں نے قرآن پاک پہ زبر زیر اور پیش لگوائے تھے. اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے, قرآن بدل نہیں گیا. جیسے آپ اردو میں دن لکھا ہو تو ہمارا بچہ بھی اسے دون یا دن نہیں پڑھے گا. عربیوں کو تو یہ زبر زیر کی ضرورت نہیں ہے, اجمیوں کے لیے لگوائے گئے تھے. اس کو بدعت کہنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے. تو یہ سیدنا علی نے لگائے تھے, چونکہ آل امیہ ان کو نیچا کرنا چاہتی تھی, اس لیے انہوں نے پکڑ کے ادھر لگا دیا. اور اگر لگوائے بھی ہوں تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دین کا کام تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی لے سکتا ہے, اصل وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہو گیا. بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے نا کہ ایک شخص بڑا اچھا قتال کر رہا تھا, آپ نے فرمایا دوست کی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ ہے کہ اتنا بہادر شخص دوست کی, اینڈ پہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے تلوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی. اور صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے تھا کہ یہ دوست کی کس طرح, تو وہیں سے اس نے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ یہ دوست کی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو بلال, اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. خاتمہ اس کا خودکشی کے اوپر ہوا ہے, اس لیے وہ یعنی حرام موت مر گیا نا. بظاہر وہ قانونی طور پہ صحابی بھی تھا, مجاہد بھی تھا, سب کچھ تھا. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ دوست کی ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. تو گائز یہ ویڈیو تھا حجاج بن یوسف کی حقیقت, عمر بن عبدالعزیز کی خلافت. تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا, بہت ساری چیزیں ہوئی تھی اس کے اندر بھائی, مطلب میں کیا ہی بتاؤں آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے ایک ایک چیز سنی تھی, بہت لمبی سٹوری رہی ہے یار یہ سب. اور مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس ویڈیو کو یہاں تک اینڈ تک کتنے لوگوں نے دیکھا ہے. اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو پلیز مجھے کامنٹ کریں کہ بھائی ہم نے پورا ویڈیو دیکھا ہے, آپ کا یہاں تک دیکھا ہے. تو میری طرف سے ان لوگوں کو ہارٹ جائے گا یار, مطلب آپ بھائی گریٹ ہو یار جن لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے اور مجھے کامنٹ کریں گے کہ بھائی پورا ویڈیو دیکھا ہے آپ کا. کیونکہ بہت لوگ ہیں جو آدھا ویڈیو دیکھتے ہیں, اسٹارٹنگ پوائنٹ دیکھتے ہیں, اینڈنگ پوائنٹ دیکھتے ہیں, الگ الگ رہتے ہیں, الگ الگ ٹائپ کے. بہت موسٹلی بھائی تو پورا ویڈیو دیکھتے ہیں, میں نے ہمیشہ نوٹس کیا ہے. میرا یوٹیوب کا بھی انالائٹ رہتا ہے, اس کے اندر بھی میں نے نوٹس کیا ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا بھائی کی جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے. ہمیشہ ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے مسلم کمیونٹی کے بارے میں. اور آپ لوگوں کو دل سے تھینک یو سو مچ جو آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا چینل کو, اتنا گرو کرا آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ کے پیار کی بدولت, آپ کے سپورٹ کی بدولت. تو ایسے ہی اپنا پیار اپنے چھوٹے بھائی, بڑے بھائی یا بیچ کے بھائی سب کے ہیں مجھے سمجھ کے بنا کے رکھنا اپنا پیار. گائز ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دینا, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ اور کسی اچھے ریئیکشن ویڈیو میں, تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹاٹا بائے بائے, ٹیک کیئر گائز, سی یو گائز.